मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। जो बच्चा जिम्मेदार है माँ बाप को चाहिए कर दें यार, जो नहीं है फिर नहीं करें। और वो हालात से माँ बाप से ज़्यादा अपने बच्चों को कौन पहचानता है। लोग मुझे भी बयानात में कहते हैं मुफ्ती साहब के बयानात में तजाद है, कहीं कह रहे होते हैं अपने बेटों की अपने खर्चे पे शादी करो, कहीं कह रहे होते हैं शादी मत करो। भाई तजाद नहीं है। जैसे बेटे की जॉब भी है, वो शादी भी करना चाह रहा है, बाप फिर भी शादी से रोके उसको, तो बेटे से कोई गुनाह होगा तो बाप भी उसमें मुजरिम होगा, बाप को भी गुनाह मिलेगा कि एक हलाल काम से तूने इसको रोका क्यों। अच्छा, ये भी बेटे भी अजीब लोग होते हैं। अभी एक केस आया मेरे सामने, एक लड़का, बालिग लड़का, वो अपने अब्बा से, बेरोजगार लड़का, अब्बा से बार बार कह रहे अब्बा मेरी शादी कर दो, अब्बा मेरी शादी कर दो। और उसके वालिद कह रहे मुझे आपके क्लिप भेज रहा है हर थोड़ी देर में, अब्बा की बेटे की शादी। दिमाग खा गया ना अब्बा का। अब्बा ने मुझसे राब्ता किया, मैंने कहा देखो, अगर ये आपको लगता है ना कि एक जिम्मेदार बच्चा है, पढ़ाई में पूरी तवज्जो से पढ़ रहा है, ये अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, तो अगर अल्लाह ने आपको माली गुंजाइश दी है तो अपने खर्चे पे कर दो। आप गुनाहों से बचेगा, आपको भी पोते नवासे मिलेंगे, एक बहू घर में आएगी, 2 रोटी ज्यादा खा लेगी, अल्लाह आपको बहुत नवाजेगा। लेकिन बशर्ते कि ये अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हो, ना अहल आदमी ना हो। लेकिन अगर ये जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा, आपने पढ़ाई पे लगाया, वहां दिलचस्पी से पढ़ता नहीं है, ये कोई भी काम पे लगाया, काम नहीं, मैंने कहा फिर ये हमाकत ना करना कि शादी करो इसकी अपने खर्चे पे। वजह उसकी है कि जिस दिन आपने अपने खर्चे पे शादी की, ये और सुस्त हो जाएगा क्योंकि सारी ज़रूरतें पूरी हो गई। मैंने कहा फिर ये मेरे कमाने वाले बयानात नहीं सुनेगा कि कमा के खाना चाहिए, अब्बा पे बोझ नहीं बनना चाहिए, ये वाले नहीं सुनेगा। ये सिर्फ बच्चे कसरत से पैदा करने वाले बयान सुन के इसका पूरा फोकस बच्चों की स्पीड पे होगा, क्योंकि बच्चे पैदा स्पीड से हो रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपके अब्बा की है। जिम्मेदारी तो है ही नहीं, तो अब खाली करने धरने गए कि काम रह जाएगा इसका। मैंने कहा कमरे से निकलेगा ही नहीं है, क्योंकि नाश्ते की जिम्मेदारी आपकी, बहू की बीमारियों की जिम्मेदारी आपकी, डिलीवरी का खर्चा, बच्चे पैदा होने के जो खर्चा होता है, ऑपरेशन हो रहा है या नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, सारा आपका। तो ये लाइफ को ऐसा इंजॉय करेगा और फुल फोकस सिर्फ किसको करेगा? स्पीड को। इसकी कोशिश होगी एक 1 साल में जुड़वा हो, क्योंकि फ्री फोकट में तो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। और मैंने कहा ऐसा खून के आंसू रोगे ना बहू को घर से निकाल सकोगे, ना बच्चों को घर से निकाल सकोगे, और ये पोस्ती फिर नौबत तलाक और खुलत तक पहुंचती है। तो ये काम नहीं करना आप अगर जिम्मेदार नहीं है। लोग मुझे भी बयानात में कहते हैं मुफ्ती साहब के बयानात में तजाद है, कहीं कह रहे होते हैं अपने बेटों की अपने खर्चे पे शादी करो, कहीं कह रहे होते हैं शादी मत करो। भाई तजाद नहीं है। जो बेटा जिम्मेदारियां निभा रहा है और बाप को अल्लाह ने गुंजाइश भी दी है, और पता है कि ये बेटा शादी के बाद बिगड़ेगा नहीं, पता चल जाता है एटीट्यूड से कि और नेक हो जाएगा और जिम्मेदार हो जाएगा। ऐसे भी केस हैं हमारे पास। मेडिकल कॉलेज में बेटे का दाखिला दिलाया, देखा 1 साल यार ये दिल लगा के पढ़ रहा है पढ़ाई, तो शादी अब्बा ने खुद करा दी उसकी कि बिगड़े नहीं वहां पे। कोई बात नहीं, बहू आएगी 2 रोटी ज्यादा खा लेगी। यहाँ सेकुलर लोग बोलते हैं खाली रोटियों का खर्चा नहीं होता। तो भाई 2 रोटी का मतलब जो भी जरूरी खर्चे हैं, इनको तो मौत आती है ना पैसा खर्च करते हुए। तो उन्होंने करा दी, वो जिंदगी भी बन गई उनकी, बुराइयों से भी बच गए और पढ़ाई में भी आगे निकल गए। आज बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पर है वो। लेकिन ऐसे भी हैं कि बेटा अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा था, तो मैंने बाप को मना किया, भाई इसकी शादी नहीं करा देना, इसको बोलो कमा, खुद शादी कर अपने खर्चे पे। लेकिन अब्बा ने कहा नहीं भाई बुराइयों में पड़ेगा, ये होगा। अब्बा ने करा दी। फिर अब्बा जो खून के आंसू रोए हैं, ये तो और सुस्त हो गया मुफ्ती साहब, तो जुम्मा भी नहीं पढ़ता, पढ़ा ही रहता है कमरे में, अब तो जुम्मे से भी गया। और बच्चा पहले ही साल आ गया, शादी को 9 महीने हुए बच्चा मार्केट में, क्योंकि उसको पता है पैदा होगा, खर्चा कौन उठाएगा, तो फिर निकालते रहो। तो स्पीड से मैंने कहा इससे पहले कि मजीद 4-6 प्रोडक्ट मार्केट में आए, मैंने कि इसको घर से निकालो। फिर भी मैंने उनको मशवरा दिया, मैंने इसको घर से निकालो, इसको अलग घर लेके दो। बोला बीवी को, तेरी बीवी प्रेग्नेंट भी वहीं होगी, बच्चा भी वहीं पैदा होगा और तेरे खर्चे पे होगा, कमा जैसे तैसे। मैंने कहा वरना ऐसा अपाहज बनेगा ना। वो नहीं उनकी समझ में आई बात, वो फिर हो गया ऐसे, इतने बेजार हो गए वो। फिर वो तलाक़ें होती हैं, अलहदगियाँ होती हैं, क्या कि कोर्ट कचहरी के चक्कर। तो जहां आपको ये ख़तरा हो कि बच्चा बिगड़ेगा तो फिर ना करें। तो मैं उनका वाक़या मुकम्मल करके फिर अब टॉपिक की तरफ आता हूँ।
تو میں نے ان سے اچھا وہ کہہ رہے میرا بچہ پیچھے پڑا ہوا ہے, نہیں شادی کرا دو. میں نے کہا پھر یہ ذمہ دار اگر نہیں ہے نا تو نہیں کراؤ, اس کو بولو پہلے کما اور اپنے خرچے پہ کر. تو یہی ہوا, اس نے کمانا شروع کیا اور مجھے پتا تھا جب یہ کمائے گا نا تو پھر شادی نہیں کرے گا یہ, کیونکہ اب اپنے خرچے پہ ہو رہی ہے نا. تو جب اس کی تنخواہ آنا شروع ہوئی تو میں نے اس کے ابا سے, لڑکے کے ابا سے کہا اب بولو بیٹا اب تمہاری تنخواہ آ رہی ہے تو اب میں تمہاری شادی کر رہا ہوں تمہاری تنخواہ پہ, خرچے پہ. تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے, میں اب بیٹے سے کہتا ہوں, بیٹے کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں میں نے کرنی, ابھی میں نے نہیں کرنی. اب کہاں گئے مفتی صاحب کے بیانات. تو پتہ چلا مفت ہو رہا ہے, مفت پھوڑنے کی عادت. دوسرے کے خرچے پہ تو بھائی شادیاں بھی کرو, بچے بھی اسپیڈ سے. اگر کوئی آپ کو کہے کہ سسرال 4 سسرال آپ کو ملیں کہ ہم آپ کو گھر بھی دیتے ہیں, گیس بجلی کا بل بھی دیتے ہیں اور نان نفقہ بھی ہمارے ذمے, 4 آ جائیں نا, 4 سسرال آ جائیں آپ کے پاس کہ ہم اپنی بیٹی آپ کو دیتے ہیں گھر کے ساتھ, گیس بجلی کے بل کے ساتھ, صبح ناشتہ بھی ہمارے ذمے, پریگننسی کے جو خرچے ہوں گے بیماری میں وہ بھی ہمارے ذمے, بچہ پیدا بھی ہے, تعلیم بھی ہمارے ذمے. بھائی کون ہے پاگل جو نہیں کرے گا؟ بولے شروع میں تو لگے گا بےغیرتی ہے, لیکن آخر میں کیا ہے, چلو یار بےغیرتی کے ساتھ ہی ہو لیکن ہو تو رہی ہے نا. کیا خیال ہے؟ سب کہیں گے بےغیرتی ہمیں دل و جان سے قبول ہے. وہ میں لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ تیرے لیے ایک رشتہ ہے لیکن تجھے گھر داماد بننا پڑے گا. اس نے کہا یہ بےغیرتی سسرال کے ٹکڑوں پہ پلوں گا, قبول ہے. تھوڑا ڈیپ میں جا کے جب سوچا نا یار بےغیرتی تو ہے, فائدے کتنے ہیں اس کے یار, فائدے کتنے. تو وہ بچے کی جب تنخواہ آئی ہے تو وہ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں کر رہا. میں نے کہا اس کا مطلب پہلے ہمارے بیان کی ترغیب کی بیس پہ نہیں کر رہا تھا, فری پھوکٹ میں بہو سب کو, بیوی سب کو اچھی لگتی. اب جب خرچہ آیا ہے تو اس کو پتا ہے یار آدھی تنخواہ تو گھر میں چلی جائے گی, تو یہ اخلاص سے نہیں کر رہا تھا. تو اس لیے خلاصہ یہی نکلا کہ جو بچہ ذمہ دار ہے ماں باپ کو چاہیے کر دیں یار, جو نہیں ہے پھر نہیں کریں. اور وہ حالات سے ماں باپ سے زیادہ اپنے بچوں کو کون پہچانتا ہے. دوسری شادی پر میرے بیانات موجود ہیں, اس کے کیا فضائل ہیں, اس میں کیا مشکلات ہیں, کس کے لیے جائز ہے کس کے لیے ناجائز ہے. میں عمومی بیان کرتا ہوں, کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا کہ تو کر لے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں تپڑ ہے یا نہیں ہے, کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا. میں کبھی ان کو نہیں پکڑ کے کہوں گا یار تم نے کیوں نہیں کی, اتنے عرصے سے بیان سن رہے ہو, تم کر لو. یہ میں کبھی بھی نہیں کرتا. حتیٰ کہ میرے دوست احباب میں 40 سال کے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک کما رہے ہیں, ان کو بھی میں نے کبھی نہیں کہا تم نے شادی کیوں نہیں کی ہے. وجہ اس کی ہے کہ کسی کے پرسنل معاملات میں ٹانگ اڑانا یہ بہت غلط عادت ہے. میں اگر کسی کو اسپیسیفک کسی فرد کو ترغیب دوں تم دوسری شادی کرو, مجھے نہیں پتا اس کا بیہیویئر پہلی بیوی کے ساتھ کیسا ہے, اس کے حقوق ادا کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے وہ اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہو اور ہم اس کی 4 شادیاں کراتے پھر رہے ہوں, تو یہ تو ظلم ہو جائے گا نا. اور یہ بھی ممکن ہے حقوق ادا کر رہا ہو, تو یہ تمہاری ٹینشن ہے کہ تم حقوق ادا کر رہے ہو یا ادا نہیں کر رہے. ہم اسلام کا حکم بیان کریں گے جنرلی, افراد کو پکڑ پکڑ کے یوں سمجھانا کہ تو کر تو نہیں کر, یہ نہیں ہوتا. منع تو کیا ہے بہت سے لوگوں کو میں نے کہ تم نہیں کرو, کیونکہ جب مجھے ان کے حالات پتہ چلے, انہوں نے آگے مشورہ لیا نا, میں نے کہا تیرے بس کا نہیں ہے بھائی, تیری باتوں سے لگ رہا ہے تیری ٹانگیں ابھی کانپ رہی ہیں, تو نہیں, تیرے بس میں نہیں ہے. تو لیکن کسی فرد کو میں پکڑ کے ترغیب دوں کہ تم کرو, تم نے کیوں نہیں کی, تم, ہاں مذاق میں دوستوں کی محفل میں ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن میں ویسے نارملی کبھی کسی کو ترغیب نہیں دیتا. اب آپ کہہ سکتے ہو چلو دوسری کی آپ کسی فرد کو ترغیب نہیں دے رہے, نہیں دینے کی وجہ سمجھ میں آئی. مجھے کیا پتا یہ پہلی کے ساتھ سنجیدہ ہے بھی یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس ظلم کر رہا ہو, وہ گزارا کر رہی ہو اس کے ساتھ مجبوری میں. اب تو مجبوری میں وہ گزارا کر رہی ہے, تم اس کے اوپر ایک اور بھی لے آؤ, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی لٹکا کے چھوڑ دو, تو یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا. مجھے کیا پتا تم برابری کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے, پھر تم کر کہاں رہے ہو. بعض دفعہ آدمی شادی کر رہا ہوتا ہے, بھائی تم اتنی پیسے ہیں نہیں, تم شادی ڈیفینس میں کر رہے ہو, مالدار لڑکی سے کر رہے ہو, تو نہ تو اس کے قابل رہو گے نہ پہلی کے قابل. اس کا تو جیب خرچی 4-4 لاکھ روپے ہوتی ہے, پاکٹ منی. جو مالدار لڑکی ہے نا, پاکٹ منی ایسے چل رہا ہوتا ہے, 4 لاکھ پاکٹ منی. تو غریب آدمی بولے گا میں ٹماٹر کی بیچ کے 4 لاکھ تیری پاکٹ منی کہاں سے. تو بھائی تم نے کیوں کی ایسی جگہ پہ شادی, اپنی حیثیت دیکھ کے کرو نا. تم وہاں شادی کرو جو 5 روپے پاکٹ منی, ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو میں نہیں جانتا کہ بھائی یہ اس قابل ہے یا نہیں ہے کسی شخص کے لیے. میں فرد واحد کو, متعین فرد کو کبھی ترغیب نہیں دیتا. تو
کرے گا خود, جب مسائل کھڑے ہوں گے تو بلی کس پہ ڈال دے گا؟ مفتی صاحب نے مجھے مشورہ دیا تھا, مفتی صاحب نے بولا تھا. تو بھائی ہم نہیں جانتے آپ کو, ہم تو ایک جنرلی حکم بیان کریں گے کہ جس میں 2 بیویوں میں عدل کی طاقت ہے, دونوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, یہ خود فیصلہ کرو. اس کو چاہیے کہ کر گزرے اور کر کے بتا دے کہ ہو گئی ہے. باقی کس میں طاقت ہے کس میں نہیں ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے, یہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا. آپ کہہ سکتے ہو چلو 2 شادیوں والے کو آپ مشورہ نہیں دیتے, تو کمارے کو آپ تو دے سکتے ہو نا, جو آپ کے 40 45 سال کے دوست کمارے ہیں ان کو کیوں نہیں دے رہے؟ بھائی یہ بھی کسی کی نجی زندگی ہے, مجھے نہیں پتا اس کی کیا مجبوریاں ہیں. بعض دفعہ صحت کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ نہیں شرما کے بتا رہا ہوتا, ہم کیوں کسی کا راز دنیا کے سامنے فاش کریں؟ وہ مجھے تھوڑی بتائے گا میرے اندر طاقت نہیں ہے. بعض دفعہ طاقت ہوتی ہے, مرد ہوتا ہے پورا انسان, لیکن اور کوئی مسائل ہوتے ہیں اس کے, تو وہ تو جب کسی کی ڈیپ میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے نا کس کے ساتھ کیا مسائل چل رہے ہیں. تو بھائی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کسی کے پرسنل معاملات میں گھسنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, کہ یہ کیوں نہیں کر رہا ابھی تک, میرے بیان میں 10 سال سے بیٹھ رہا ہے, اس نے ابھی تک دوسری شادی کیوں نہیں کی, اس نے پہلی کیوں نہیں کی. بھائی جان بیان میں بیٹھ رہے ہیں, نظریہ درست ہو رہا ہے, عمل کرنا نہ کرنا یہ اس کا ہیڈ ایک ہے, یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے. اور نام بدگمان ہوتے ہیں. میرے جو دوست 45 سال کے ابھی تک شادی نہیں کی, میں بدگمان بھی نہیں ہوتا. ان کا ذاتی معاملہ ہے, یہ خود بہتر سمجھتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو بھی ترغیب نہیں دوں گا, جنہوں نے پرچی دی ہے نا, یہ مجھے نہیں پتا آپ کا اپنی پہلی وائف کے ساتھ سلوک کیسا ہے, آپ دوسری کر سکتے ہو نہیں کر سکتے. اب لوگ آتے ہیں میرے سسر کو سمجھا دیں کہ مجھے دوسری کی اجازت دے دیں. سسر کبھی اجازت نہیں دیتا, اور سسر سے اجازت لے کے کرنے بھی نہیں چاہیے, کیونکہ باپ بیٹی کا رشتہ, بہن بھائی کا رشتہ شریعت نے ایسے بنایا ہے کہ اسلام یہ رشتوں کو توڑنا نہیں چاہتا. باپ اگر اجازت دے گا نا لڑکی کا, تو بیٹی کے دل میں کیا آئے گا, مجھ پہ سوکن آئی ہے کس کی وجہ سے, میرے باپ کی وجہ سے. تو اس کا ریلیشن کس سے خراب ہوگا؟ بولو, باپ سے. تو اسلام یہ پسند نہیں کرتا. تبھی نبی نے 2 بہنوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی. فرمایا 2 بہنوں سے نکاح کرو گے تو رشتے توڑ دو گے, کیونکہ بہن کی محبت سوکن کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ کہ میرا جو ہے نا سالہ مجھے اجازت دے کہ میں دوسری شادی کروں گا, تو سالہ کبھی اجازت نہیں دے گا. ایک تو اس لیے کہ وہ ہے سالہ, دوسرا اس لیے بھی نہیں اجازت دے گا کہ شریعت نے اس کو مکلف ہی نہیں بنایا اس کا. کیونکہ تم کرو گے تو بہن کا بھائی سے رشتہ کیا ہوگا؟ خراب. بہن بولے گی میرا گھر تباہ کرنے والا میرا بھائی ہے. تو اس لیے بھائی یہ سسرال سے پوچھنے کا کام ہے ہی نہیں. تپڑ ہے تو پاس کر, ورنہ برداشت کر, یہ کام. اور کرو جب حقوق ادا کرو. تو کون کرے گا کون حقوق ادا نہیں, یہ مجھے نہیں پتا بھائی. اس لیے ہم جنرلی ایک شریعت کا حکم بیان کرتے ہیں. قرآن نے بھی ایک حکم بیان کیا کہ جو 2 بیویوں میں برابری کرے وہ 2 3 4 شادیاں کرے. اللہ نے یہ الگ الگ نام لے کے نہیں بتایا کہ انڈا موڑ پہ فلاں صاحب بھی کریں, اور پٹیل پاڑا پہ فلاں صاحب بھی کریں, اور ڈیفینس میں فلاں صاحب, اور 14ویں صدی میں فلاں فلاں لوگ کریں, اس اسٹیٹس کے لوگ کریں, اس اسٹیٹس کے لوگ نہ کریں. یہ کہیں نہیں ہے. جنرلی حکم دے دیا بھائی, جو ان قواعد پہ پورا اترتا ہے ترغیب دے دی کرے, کیونکہ بیوہ طلاق یافتہ عورتیں سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے مجھے کبھی بھی یہ میرے پاس, کیونکہ بہت آتے ہیں لوگ, میرے ابا کو سمجھائیں, میرے ماموں کو سمجھائیں, میرے چاچے کو سمجھائیں. میں نے کہا بھائی میں اپنے والوں کو نہیں سمجھا سکا تھا, تمہارے والوں کو کہاں سے سمجھاؤں گا میں؟ اپنے والوں کو کون, ہم ان کو نہیں سمجھا پاتے, ہم تمہارے والوں کو بھی ذمہ داری ہم لیں. اور پھر جب پٹو گے تو ہم پہ بلی آئے گی. شادی تم کر رہے ہوگے, بلی کس پہ آئے گی؟ مفتی صاحب نے بولا تھا, مفتی صاحب نے بولا تھا. تو کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اور یہاں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو؟ السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میری وائف اوپر ہے, میں آپ سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں اکیلے میں. ابھی کر لیں. میری وائف اوپر, وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں, ہم دونوں 2 منٹ لگیں گے سر, 2 منٹ, بہت دن ہو گئے. چلو پھر بیان کے بعد مل لیں. بھائی کو دے دو جلدی سے, بس نمٹاتے ہیں اس کو, ٹائم کم, مقابلہ سخت. صاحب آپ کے کچھ پہلے کے بیانات ہیں کہ جی. آپ نے کہا تھا کہ وہ جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا تو پانی بند نہیں ہوا تھا, تو اس پہ بہت سارے کلپ اور حدیثوں کے ریفرنس کیا تھا کہ پانی بند ہوا تھا. اور پھر آپ کے کچھ بیانات وہ تھے کہ جب وہ حضور کی جو گھر والے ہیں اس میں آپ نے کہا تھا گھر والوں میں اہل بیت میں بیویاں آتی ہیں سب سے پہلے, تو حضرت عائشہ اور باقی بیویاں. تو اس میں انہوں نے کہا تھا, ایک روایت پیش کی تھی کہ وہ جب حضور نے چادر پھی تھی تو اس میں حضرت سلمان مباہلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, تو چادر میں 5. تو اس سے نا آپ کو یہ کہتے ہیں بعض لوگ, وہ بعض ہیں کہ آپ یہ لوگ جو ہے نا اقراری یعنی انکاری نہیں ہے لیکن اقراری بھی نہیں ہے.
اہل بیت کے, یعنی اقرار بھی نہیں کرتے صحیح طریقے سے. ہم نے ہرگز انکار نہیں کیا کہ نبی نے مباہلے کے وقت جن افراد کو, جن مقدس ہستیوں کو اپنی چادر میں لیا تھا وہ اہل بیت نہیں ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں اور نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں, کیونکہ سورہ حجاب میں اللہ نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کا لقب دیا ہے. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ باقی کربلا کے واقعات کو میں اس لیے بیان نہیں کر رہا, وہ اس وقت جو شیعہ سنی کا پھڈا پارا چنار میں بھی آپ نے دیکھا ہے, ایک جنگ چھڑ گئی ہے. تو اس وقت شیعہ سنی لڑائی ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو ان ٹاپکس پہ جتنا کم بولو گے اتنی لڑائی کم ہوگی, اور جتنے اختلافی مسائل کو, ابھی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے. تو ابھی یہ نہیں ہے کہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں, اور یہ تو ملک کا تو یہ تو بیرونی طاقتیں ہیں جو شیعہ سنی فساد ابھی کروانا شروع کریں گی. تو اس لیے اس جنگ کو ختم کرنی ہے. تو ختم ایسا ہی ہوتی ہے کہ ان ٹاپک پہ, تو اس لیے جو پرانے ہیں نا ان کو پرانا ہی رہنے دیں, ٹھیک ہے. تو باقی کوئی اگر پھر بھی پوچھنا ہے تو تحریری لکھ کے بھیج دیں, تو ہم یہاں سے تحریری جواب بھیج دیں گے. لیکن انٹرنیٹ پہ کوئی بھی چیز جائے گی تو اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ایک فساد کھڑا ہو جائے گا. عالم کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جو آتا ہے بس بولنا شروع کر دے, اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کا اثر سوسائٹی پہ کیا پڑے گا, اور ان موضوعات کی ابھی ہمیں ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. اہل بیت سے محبت تو سب کے ایمان کا جزو ہے, اور اہل بیت کے تو ہم زیادہ قائل ہیں بھائی. ہم تو اہل بیت سے محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب, یہ جب ہم قربانی کرتے ہیں اس کے اندر حقیقہ کر سکتے ہیں؟ مائک کو قریب کرو یار. قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر حقیقہ شامل ہاں, عقیقہ بھی کر سکتے ہیں. ایک ہی حصے میں نہیں, ایک ہی گائے میں عقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے اور قربانی کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. یعنی الگ حصہ ہوگا, عقیقے کا الگ ہوگا, قربانی کا الگ ہوگا. اگر کوئی بندہ تشہد کی جگہ فاتحہ یا فاتحہ کے تشہد پڑھ لے سدا صاحب کا کیا؟ جی ہاں, سدا صاحب کرنا پڑے گا اس کو. عمرے کے لیے 3-4 عورتیں جا سکتی ہیں جن کے کوئی محرم نہیں ہو, نہیں جا سکتی. بھائی محرم کا ہونا ضروری ہے, جوان عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری. بوڑھی عورتیں گروپ میں بھی جا سکتی ہیں. اچھا بھائی, میں شادی شدہ ہوں, بیوی حاملہ ہے, تو اب میں خواب میں, اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مجھے ایک نومولود بچہ پکڑا دیا اور فرمایا اس کی حفاظت کرنا کیونکہ آنے والے ٹائم میں مجدد ہوگا. میرے بھائی آپ اپنا جو ہے نا تھوڑا سا, اس طرح کے خوابات جب آنا ہو آدمی کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا, مجھے ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا, پشاور سے آیا ہوں, اور کہنے لگا آپ کے بارے میں مجھے خواب آیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے کچھ یہ بتایا کہ یوں کرو آپ کے بارے میں. میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام, سب چیک. اگلا بھائی چلو بھائی. تو مجھے ہمارے ایڈمن نے کہا یار اتنا عظیم خواب سنا رہا ہے, آپ نے لفٹ ہی نہیں کرائی. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں سچا سنا رہا ہے جھوٹا سنا رہا ہے, اور اگر خواب سنا بھی رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے, یہ اس میں ٹائم لگتا ہے. تو ایسے ہی تھوڑی جو بھی آ کے خواب سنائے اچھا اڑے یار بیان میں لاؤ بھائی. تو میں نے کہا اپنے اعمال درست کر رہو, پھر غلط خواب بھی آئیں تو کوئی فکر کی بات نہیں. اپنے اعمال اگر صحیح نہیں ہے تو جتنے مرضی اچھے خواب آئیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے فوکس عمل کو زیادہ کرو. باقی نبی کا خواب میں آنا بہت بابرکت عمل ہے, لیکن یقینی تو ہو نا. کوئی بھی آ کے بول دے مفتی صاحب میں نے آپ کے بارے میں خواب دیکھا, میں کیسے یقین کر لوں بھائی. بعض دفعہ میں اس بیچارے جو پشاور والا ہے اس کو جھوٹا نہیں قرار دے رہا, لیکن میں تو کسی کو پرسنلی جانتا نہیں ہوں نا, تو بھائی ہو سکتا ہے کہ سچ بول رہا ہو سکتا ہے بعض دفعہ کوئی آدمی کسی کا فیور لینے کے لیے, یہ جو جعلی مریدین ہوتے ہیں نا, ان کے جعلی پیر ہوتے ہیں, ان کے مریدین جھوٹے خواب سنا سنا کے نا اپنے پیر کا بڑا قرب حاصل کرتے ہیں. پیر صاحب کہتے ہیں یہ خواب دیکھو, یا آیا سنا بے میرے بارے میں کیا ہے تیرے کو. تو بھائی میں کسی کو ذاتی طور پہ جانتا نہیں ہوں, میں نے یہ نہیں کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے سچ بول رہے ہو, ماشاءاللہ اگر واقعی دیکھا ہے تو اللہ مبارک کرے, جو اس کی برکتیں ہیں خواب کی ہمیں اللہ دے. اچھا بس اتنا ملا, میں گلے میں لے چلو نیکسٹ یہ کریں وہ بالکل, ورنہ وہی واقعات ہو جاتے ہیں. ایک مرید نے اپنے پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیاں شہد میں اور میری انگلیاں پخانے میں. پیر صاحب نے کہا, پیر صاحب بھی تھے نا, اگر انسان ہوتے تو بولتے یار کچھ بھی آ سکتا ہے خواب میں, اگر شہد میں انگلیاں ہیں بھی تو میرا عمل اگر ٹھیک ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے اس کے بغیر بھی میں ٹھیک ہوں, اگر میرا عمل خراب ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے سے میں ٹھیک نہیں ہوں گا. یہ کہہ دیتے جان بچ جاتی. پیر صاحب نے کیا کہا فوراً, دیکھا یہی تو بات ہے, میری انگلیاں شہد میں اور تیری انگلیاں, مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ لفظ زبان سے نکالتے ہوئے, لیکن اس کے بغیر مزہ بھی نہیں آئے گا.
میری انگلیاں تیری انگلیاں بہانے میں اور میری انگلیاں شہد میں, یہی تو ہے. کہتا ہے آگے خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, پورا تو سنے پیر صاحب. سب مرید سن رہے تھے نا پیر صاحب چوڑے میں. ہاں بھائی. کہتے ہیں اینڈ میں دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں, میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں, میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. تو کوئی مجھے اچھا خواب سنا دیتا ہے نا آپ کے بارے میں یہ آیا, میں کہتا ہوں بھائی ماشاء ٹھیک ہے صحیح ہوگا, اللہ تعالیٰ برکت دے, بس اس سے زیادہ میں لفٹ نہیں کراتا, سمجھتے ہو. میں کہتا ہوں بھائی اعمال اچھے ہیں برے خواب آئیں پھر بھی ٹھیک ہے, اعمال خراب ہیں تو اچھے خوابوں سے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے آپ بس گولی کھا کے سو جائیں. جن کو یہ اچھا خواب آیا ہے زیادہ اپنے خود پسندی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ مجدد ہوگا, ہوتا پتہ نہیں کیا ہے وہ, کیا نکلے گا وہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرے دوست ہے ہاسٹل میں. کہاں پر؟ ہاسٹل میں میرے دوست ہے. عسکری میں؟ ہاسٹل میں روم میں ہاسٹل اچھا. میں. تو وہ لیٹ نائٹ جو ہے نماز پڑھتے ہیں نا 1 بجے 2 بجے. تو ہماری ریزننگ بھی ہوتا ہے اس میں کہ میں بولتا ہوں کہ ٹائم پہ نماز کرو, فون کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں. عشاء کی نماز لیٹ پڑھتے ہیں؟ جی عشاء کے, وہ بولے کہ صبح تک ہوتے ہیں. تو اس میں کیا حوالے سے؟ عشاء کی نماز کا ٹائم تو فجر سے پہلے تک ہوتا ہے, لیکن اتنی دیر کرنا جائز نہیں ہے. سر وہ جو ہے وہ فون کی وجہ سے چھوڑتے ہیں, فون کی وجہ سے فون استعمال کرتے اس وقت نماز کی جو ٹائم. غلط ہے نا یہ. عشاء کی رات 1/3 سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. بہت شدید مجبوری ہو تو آدھی رات سے پہلے. تو آدھی رات کے بعد, آدھی سے بھی زیادہ ڈیلے کرنا پھر مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, یہ برا عمل ہے. تو 1/3 رات, ورنہ بہت ہی لیٹ کرنا ہے تو آدھی رات کا آدھا حصہ گزرنے سے پہلے پڑھ لی جائے. ہاں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے, تو میرے گھر والے نے نیت کرا تھا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو میں 2 روزہ رکھوں گی. 2 روزے رکھوں گی؟ جی. بیٹا تو ٹھیک ہو گیا, سال گزر گئے, ابھی تک انہوں نے روزہ نہیں رکھا. جب میں گرفت کرتا ہوں تو وہ ناراض ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا ہونا ہے بھائی, بیگم نے منت مانی تھی, زبان سے اگر یہ الفاظ کہتے ہیں نا میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو 2 روزے رکھوں گی, تو یہ منت پوری کرنا واجب ہے. یوفون بالنذر, قرآن کہتا ہے ایمان والے لوگ اپنی منت کو پورا کرتے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے آخرت کا. تو آپ بس ان کو ایک دفعہ بتا دیں, لڑیں نہیں. کبھی بھی کسی کی اصلاح میں نا اس کو درد سر نہیں بنانا چاہیے. زمانے میں اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں. بیگم کو ایک دفعہ بتا دیا, بیگم تم پہ شرعاً واجب ہے 2 روزے آپ رکھ لو, دیر نہ کرو, زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں. ایک دفعہ بتا دیا, بیگم کہ یوں بڑے نیک بن رہے, وہ نے کہنا یہی ہے. دوبارہ آپ نے کہہ دیا 2-4 دنوں کے بعد, بیگم رکھ لو, پھر وہ کہیں گی بس بول دیا نا کیا ہے میں رکھوں گی نا. بہت ہوا, تھوڑے دن کے بعد تیسری دفعہ دوبارہ بول دیا, بس اب چوتھی دفعہ بولو گے تو تم واجب الچتر لو. پھر السلام علیکم. آپ کا جو فرض تھا ادا ہو گیا, بس چھوڑ دو یار اس کو, اپنے آگے رکھ لے گی, اس نے اپنی خبر میں جانا ہے. گھر کا ماحول خراب نہیں کرو, درد سر نہیں بناؤ, ایک چیز کو آنا کا مسئلہ نہیں بناؤ.